रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तमाम अहबाब की खिदमत में दरख्वास्त है, करीब करीब तशरीफ़ लाएँ। एहतमाम के साथ बात को सुनेंगे। फजर के बाद का बड़ा कीमती वक्त है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा आपका यहाँ आना एक मकसद के लिए है। अल्लाह हम सब को और सारी इंसानियत को आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमा दे और आखिरत की तैयारी में लगा दे और हर आने वाला यहाँ से दाई बन कर जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाए, लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ने वाला जुड़ जाए। इसके लिए मेहनत व कोशिश करने वाला सबसे दरख्वास्त है तशरीफ़ रखें। अल्लाह हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका बैठना कहना सुनना यहाँ का अल्लाह सब बारावर फरमाए और सारी इंसानियत को हिदायत मिल जाए। इसके लिए अल्लाह पाक हम सब को ज़रिए के तौर पर कबूल फरमाए। बात होगी, बयान होगा, बयान के बाद तश्कील हो। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आखिर तक एहतमाम के साथ जम के बैठना और जब यहाँ से ऐलान हो जाए कि अब जो है अपनी ज़रूरियात के लिए साथी तशरीफ़ ले जाएं, उस वक्त तक एहतमाम के साथ बैठना। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। तशरीफ़ रखें भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो अहबाब खड़े हैं उनसे भी दरख्वास्त है तशरीफ़ रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। सारे साथी एहतमाम के साथ तशरीफ़ रखें। बयान होगा, तश्कील होगी, सारे अमाल में एहतमाम के साथ तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर इंसान को दो ज़िंदगियाँ दी हैं। एक दुनिया की ज़िंदगी है और एक आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली है। असल ज़िंदगी आखिरत की है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। दुनिया में जो भी आया है उसे दुनिया से जाना है। एक आदमी कहने लगा मैं मरते मरते बच गया। दूसरे ने कहा भाई बचते बचते मर ही जाओगे। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। अक्लमंद कौन है? जो जाने से पहले तैयारी कर ले। मौत खात्मा नहीं है, इंतकाल आर्जी जिंदगी से हमेशा की जिंदगी की तरफ, खत्म होने वाली जिंदगी से ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ। मौत का क्या मतलब? जो नजर आ रहा था वो नजर आना बंद हो गया, जो नजर नहीं आ रहा था वो नजर आना शुरू हो गया। असल जिंदगी आखिरत की है भाई। फिर मरने के बाद दो चीजें, तीसरी कोई नहीं, या जन्नत या जहन्नम। हाँ, पक्की बात। फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस साईर। एक गुरु जन्नत में, एक गुरु जहन्नम में। जितने भी मर चुके, जितने मौजूद हैं, आइंदा जितने आएंगे, मरने के बाद या जन्नत या जहन्नम। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? सब कामयाबी चाहते हैं, नाकामी से बचना चाहते हैं। अल्लाह ने बात को वाज़ेह फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये कामयाब हो गया। ये है कामयाबी। हाँ, दुनिया का बादशाह मर के जहन्नम में गया, नाकाम है। दुनिया का फकीर मर के जन्नत में गया, कामयाब है।
اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں آئے کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں اللہ نے انبیاء والا کام، انبیاء والا، ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، انبیاء والا کام۔ یہ اجتماع کس لیے؟ بھائی دیکھو جہاں جگہ مل رہی نا بھائی بیٹھ جانا چاہیے، کندھے پھیلاتے ہوئے آگے آنا مناسب ہے۔ یہ جتنے ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، ان سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھائی، اپنی ضرورتوں کو اس وقت تھوڑا مؤخر کریں بھائی، سب تشریف رکھیں۔ خاص طور پر جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھی دیکھو جب تک تشکیل ختم نہ ہو جائے کوئی دسترخوان نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ کون سا کوئی ہمارا 10 دن کا 8 دن کا اجتماع ہے، 1-1.5 دن کا تو اجتماع ہے بھائی، اسی میں لگے رہے، کھانا ہے، ناشتہ ہے، آرام ہے، تو بھائی یہ سے آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی محنت جس مقصد کے لیے آئیں بھائی، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی ضرورتوں کو مؤخر کریں، سب ساتھی تشریف رکھیں۔ یہ چلنے پھرنے کی فضا نہیں ہونی چاہیے بھائی، توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا، یکسوئی سے بات کو سننا، دل کے کان کھولنا، دل کی آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا۔ یہ چلتے رہنا، پھرتے رہنا، لیٹے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، باتیں بھی کرتے رہنا، کچھ کھاتے بھی رہنا، چائے بھی چل رہی، بیان بھی چل رہا، نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی بات ہے۔ دین کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ بات کو ادب سے سنیں بھائی، توجہ دھیان سے سنیں، یکسوئی سے سنیں بھائی، کوشش کریں کسی اور چیز میں نہیں لگنا، آپس میں کوئی باتیں نہ ہوں۔ تو ہاں یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اجتماع کہ جی بڑا مجمع، کہ جی بڑی جماعتیں نکل گئی جی، کہ جی بڑا خروج۔ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب انبیاء والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو جتنا مجمع ہے سب نیت کرے۔ پہلی چیز ہے نیت۔ موٹر سائیکل اتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آ جاتا ہے موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نیت میں کچرا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر پائے۔ اگر نیت کا کچرا نکل گیا تو بیمار سے بیمار بھی بہت کام کرے گا، بوڑھے سے بوڑھا بھی، مصروف سے مصروف بھی بہت کام کرے گا۔ اگر نیت بن گئی، سب سے پہلی بات ہم نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں وزیروں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔
سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. وہ اللہ ہمارا رب ہے. اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کو ساتھ لو. وہ ہے حالات بنانے والا، وہ ہے حالات بگاڑنے والا. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. واللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی. فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. اس اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے. لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ. سارے اللہ کے صفاتی نام اس کے ساتھ لگاؤ اور اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ ہاں، یہ ہے تبلیغ میں محنت. سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی،
10 औरतों में उसकी माँ बैठी, जब उसे भूख प्यास लगे तो घुटनों के बल चलता हुआ किधर जाएगा? खाला की तरफ नहीं, फूफी चच्ची ताई की तरफ नहीं, माँ की तरफ। वो समझता है मेरी जरूरतें माँ से पूरी होती, तो सारे इंसानों की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। तो रुजू करो किसकी तरफ? तौबा तौबा। आज रुजू माल की तरफ, माल वालों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, हुकूमत वालों की तरफ, वजीरों की तरफ। नहीं 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 नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं। मामूनुर रशीद रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन हैं। साइल आया मांगने वाला, दरबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं, इंतजार करो। बैठ गया, सलाम फेरा अमीरुल मोमिनीन ने, हाथ उठाए अल्लाह के सामने, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। जब दुआ से फारिग हुए तो पूछा उससे, भाई कैसे आए? उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, मेरा मसला हल हो गया। अरे भाई मसला क्या था, हल कैसे हो गया? कि जी मैं आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा आप खुद किसी और से मांग रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आपसे क्यों मांगू, मैं भी सीधा उसी से मांगता हूँ। ये है तबलीग। सबको किससे जोड़ो? अल्लाह से जोड़ो। सबका रुजू किसकी तरफ करवाओ? अल्लाह की तरफ। हर जरूरत में, हर हाजत में रुजू किसकी तरफ हो? आप सल्लल्लाहु दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, एक काफिर आया, आपकी तलवार हाथ में लेता है, आपकी आंख खुली, तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी बगैर किसी खौफ और घबराहट के फरमाया अल्लाह। उसने फिर कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने तलवार उठाई, फरमाया तू बता कि अब तुझे कौन बचाएगा? उन्होंने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं, दाई के अंदर जज्बा इंतकाम का नहीं होता, दाई में जज्बा हिदायत का होता है। आपने इंतकाम नहीं लिया, आपने फौरन उसको दावत दी, फौरन उसको दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाके छुपे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। मुशरिकीन मक्का तलाश करते करते गार के मुंह तक जा पहुंचे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो घबरा गए। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, क्यों? अल्लाह हमारे साथ है। क्या खूबसूरत बात फरमाई। मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर निकले, आगे पानी, पीछे फिरौन का लश्कर। कौम ने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा मरवा दिया, पकड़े गए, आगे पानी, पीछे लश्कर, मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे राह दिखाए। तो मेरे भाइयों, हम सब किसके मोहताज हैं? तो जितना मजमा है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जमातों में निकल कर, कभी सुरोजा, कभी चिल्ला, 3 चिल्ले, ये साल, ये 7 माह, उमूमी गश्त, बैरूनी गश्त, रोजाना की नकलो हरकत, घर घर को जाना, हर घर का दरवाजा खटखटाना, हर गरीब अमीर तक पहुंचना, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से उसका रुख अल्लाह की तरफ फेर दो। क्या दुनिया के इंसानों किसको राजी कर लो, किसको साथ ले लो, अल्लाह का साथ होना, यह है कामयाबी। तो सब नियत करो भाई रोजाना दावत देनी है इंशाअल्लाह। भाई रोजाना क्या करना है? सबका रुख किसकी तरफ फेरना है? अल्लाह की तरफ। दूसरी बात, दावत क्या है? सबका रुख आखिरत की तरफ फेरो। क्या दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, दुनिया असल नहीं है। हाँ, आज हैं कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी हैं, बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं, अमीर भी हैं, फारिग नहीं, मसरूफ लोग भी मरते।
کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا جمعہ نہیں ملے گا۔ ہر اذان بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ ریکارڈ کردہ رہنما دنیا کھیل تماشا ہے۔ اسٹوڈیو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو۔ کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، ذرا توجہ کرو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ وہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی۔ یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا۔ میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی۔ ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے، کہتے وہ تو مر گیا۔ ہاں وہ دوسرا کدھر ہے کہ جی وہ بھی مر گیا۔ یہ تیسرا کدھر ہے، کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل، اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ اللہ کے نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے گئے، بڑے بڑے حکمران گئے۔ ہم سب نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سامنے باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا، ماں مر رہی ہے، روک کے دکھا، باپ ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، مر رہا ہے، اس کو روک کے دکھاؤ۔ نہیں، بے بس ہے انسان، بے بس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈال دی۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہل گئے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گم سوم، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا، آئے آپ کی پیشانی کو چوما، باہر آئے، حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں، فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ اوہو کیسا پیغام دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا، پہلے بھی تو رسول آئے چلے گئے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنے نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ صحابہ فرماتے جب یہ آیت ہم نے حضرت ابوبکر کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اور بھائی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یا رہنا نہیں، جانا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارہ ہے تو گاڑی روک لی، سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ زندگی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک پہ ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، دو تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے، کیا ہوا کہ امام صاحب فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ یہ تبلیغ ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو،
سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. اور تیسری بات تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیر دو. کہ اے دنیا کے انسانوں، زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. رہنما ٹی وی انٹرنیشنل. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے، آدمی کے مال سے نہیں ہے. حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. صحابہ کی جو دور تھی مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی. وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے، دیندار، دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں. مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے اچھا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. وہ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا نا، اتنا اجر کمائے گا اور اتنے درجات حاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. الا یہ کہ وہ بھی کر لے، یہ بھی فرما دی. غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل ملا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے. نماز پڑھی مسجد میں، بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی. انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ اللہ کے رسول، یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی. وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ بولو بھائی، اعمال کی، مال کی نہیں، اعمال کی. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مصرف کیا ہے؟ اعمال میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. 2 باتیں فرمایا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا. دوڑ لگانی ہے تو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال میں. تو تبلیغ کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی. یہ دعوت دی جا رہی ہے، یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا؟ ہاں، مشورہ اصل کام کے لیے، مذاکرے اصل کام کے لیے، انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے. اصل کام کیا ہے؟ یہ کام یہ ہے پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ہر طبقے تک پہنچنا، ہر شخص تک پہنچنا جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟
ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اور اصل زندگی بھائی آخرت کی ہے. یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. اور دیکھو بھائی دنیا اور آخرت جو بنے گی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی. اپنے اعمال اچھے بناؤ، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. اللہ بنائیں گے، اللہ بنائیں گے. وعدے اللہ نے کیے ہیں. اللہ کے وعدے مال پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں. کتنی خوبصورت بات فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے بڑے تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بالضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے. تم کیا کرو؟ مال کماؤ، چیزیں لو، ڈگریاں بناؤ، عہدے لو، گاڑیاں. نہیں، کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناؤ، تم اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ ہم تمہیں عطا کر دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے. وہ کام آسان ہو جائیں گے. گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. کام اللہ بنائے گا. کیا کرو؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے. آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے. اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. بادل میں سے آواز، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا. بادل میں سے آواز آ رہی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. پھر پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا. یہ آگے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے. تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے. انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا 3 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا. اسلامک اسٹوڈیو. آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی محنت سے، اپنے تعلقات سے، حکومتوں کے زور سے. نہیں یہ مسئلے حل نہیں ہونے. جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں. سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں. ہواؤں کا چلانا، گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے. خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے. عزت اور ذلت اللہ کا نظام ہے. امن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کا کوئی دخل نہیں. کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے، حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے. اور بھائی یہ اوپر کا نظام ہے. کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے، رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے. سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. او میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے. خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں، امن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے. اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال دیکھتے ہیں. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، حالات اللہ اچھے بنائیں گے، حالات اللہ اچھے بنائیں گے. جب اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمندر کے کنارے رکھا تھا، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. یہ رحیم یار خان کا علاقہ نا، یہ کپاس کا علاقہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے
کہ سپرے اثر نہیں کرتی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا عشر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا، یہ اللہ کے نظام سے ٹکر دی ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا۔ اب آگ بجھانے کے لیے کوئی پیٹرول چھڑک رہا ہو، کتنی بڑی جہالت ہے۔ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، آخرت کی طرف پھرے، اعمال کی طرف پھرے۔ اور اعمال میں سب سے عام عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ نماز زندہ ہو، مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں، دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں، سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، سمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب غریب انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کے دامن پکڑو کامیاب ہوگے۔ سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درخت پہچانے اللہ کے رسول۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے آذان میں پیغام
کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اجو اجو، دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں مسلمان پہلے، وزیر بعد میں مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجاؤ نماز کی طرف، آجاؤ نماز کی طرف۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، آپ نے کسی کو آواز دی وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی نہیں متوجہ ہوا، آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا یہ دل کے کان بہرے ہیں۔ پانچواں سبق اذان کا، حی علی الفلاح، کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ اور تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے، یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت چالاکی ہوشیاری سے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں۔ میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے۔ جس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ کرسی میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا، یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا، یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ جو 6 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑا دے گا کیونکہ اللہ سے ٹکر دی۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے۔ توبہ، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا، جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا نماز، اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا۔ پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ کیا خوبصورت پیغام چھپے میں اذان میں۔ اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، کہ ہر مسلمان نمازی بنے، تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی اپنی بھی پڑھنی ہے،
اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں ایک مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں، تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50-60-70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو، آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی؟ پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان میں بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان میں بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ سب اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، نماز زندہ ہو، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا. بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ فرمانے میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے. وہ اللہ تیرا نماز، وہ اللہ جس نے عقل دی ہے. ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تم کام کر لیتے، تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے. جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو، سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، یا جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے. واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. آزان سن کے دکان میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے کہ جی صبح آنکھ نہیں کھلتی، توبہ 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 توبہ. رات کو اللہ 3 بجے زمین کو جھٹکا مارے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ رات کو 2 بجے تیرے پیٹ میں درد کرے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو، اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں نا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، او اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اور جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. یہ محنت ہے تبلیغ میں. نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق ہے، ہر مسلمان میں شوق ہو مجھے دین سیکھنا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلانی نہیں آتی. ارے کہ جی میں درزی ہوں پر کپڑے سینے نہیں آتے. ارے بھائی کیا کہہ رہے بھائی؟ ہاں میں بڑا زبردست کوک ہوں، باورچی ہوں. بھائی یہ کھانا پکانا نہیں آتا ہوں میں بڑا اچھا کوک. آج مسلمان کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. پچھلے دنوں ایک نوجوان ملا، میں نے کیا پڑھتے ہو؟ کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، فلاں کالج میں ہوں. اچھا کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے. پہلے کہاں کا پڑھے؟ کہ فلاں. کتنی فیس ہے؟ اچھا. میں کہا اچھا غسل کے فرض بتانا. کہتا 8. میں نے کہا پورے بھی کر کے دکھانے. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی آپ ادھر ادھر دیکھیں 8 کہاں سے پورے کرو. وہ تبلیغ میں یہ میں نے دین سیکھو بھائی، ہر مسلمان دین سیکھے. ایک جنازہ پڑھا، ایک افسر تھا اس کا پوتا فوت ہوا 2 سال کا. تو جنازے میں سارے بڑے بڑے افسران تھے، بڑے بڑے افسران، بڑی بڑی گاڑیاں، 4 گن مین. میں نے کبھی آپ جنازہ پڑھنے آئے، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے آپ کو؟ میں شرمندہ نہیں کر رہا، میں نے کہا احساس میں ہم مسلمان ہیں، دین سیکھو بھائی. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ، اب یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو مغرب میں پڑھ لیا، فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو کیسے عمل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت سنت موقدہ جو پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دے گا. کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی. آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار پڑھے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10، 1 محل 2 محل 10 محل پڑھی جائے پڑھی جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہاں کمی تھوڑا ہے کہ وہ اللہ کہے گا بس کرو. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی. ہمارے افسروں میں شوق ہو اعمال کا، قرآن کا، ذکر کا، ہمارے مالداروں میں، ہمارے غریبوں میں، ہمارے مزدوروں میں. اللہ نے انسان کو فطری طور پر لالچی بنایا، جس چیز میں نفع نظر آئے گا توڑے گا. ہمیں شوق دلائے اعمال کا. قرآن ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو کس کا؟ 1 سپارہ پڑھا میں 2 سپارے پڑھوں، 2 سپارے پڑھے میں 3 سپارے پڑھوں. ابا قرآن پڑھے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بہو قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، پوتا پوتی قرآن پڑھے. قرآن کا شوق ہو، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا شوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو. اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی. اس سے زندگی آسان ہوگی، چیزوں سے نہیں اعمال سے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں. ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں. چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو، چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو، یہ ویران گھر ہے. اس گھر میں مصیبتیں، نحوستیں، پریشانیاں، دکھ اور غم آئیں گے. یہ محنت ہو رہی کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے. سب کے ہاتھوں میں تسبیح، توبہ توبہ، تو موبائل رکھے ہوئے ہیں، تسبیح نہیں رکھے ہوئی. 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، 10 منٹ کے لیے تسبیح نظر نہیں آتی. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں، تسبیح نہیں پکڑاتے. کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا تم؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی آج گھروں میں جاؤ نا کسی کے کریمے، لوشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے. اور بھائی اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا.
कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, हद नहीं बांधी, कसरत से। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मैंने जिक्र का वक्त तय किया है, जैसे आज वक्त है ना, ये मेरा क्लब का वक्त, ये मेरे जिम का वक्त, ये मेरी सैर का वक्त, ये मेरा फुला चीजों का वक्त। साहबा ने कहा कि ये मेरे जिक्र का वक्त है, उसमें से कितना वक्त मैं दुरूद शरीफ को दे दूं। कैसी अच्छी बात है। साहबी का पूछ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मैंने जिक्र का वक्त तय किया, उसमें से कितना वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं। फिर खुद ही अर्ज किया, हुजूर चौथाई वक्त दुरूद शरीफ, बाकी दूसरे अज़कार। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा मैं तिहाई वक्त दुरूद शरीफ, बाकी दूसरे अज़कार। मैं ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा मैं आधा वक्त दुरूद शरीफ, बाकी दूसरे अज़कार। फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। हुजूर 2 तिहाई वक्त दुरूद शरीफ, 1 तिहाई बाकी अज़कार। फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्हें अर्ज किया अच्छा मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ को देता हूं। आपने फरमाया इज़न तुकफा हम्मुका व युगफर ज़म्बुका, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। हमारे घरों में फिजा बने, हमारे वकील जज अफसर, हमारे मजदूर रेडी वाले छाबड़ी वाले फिजा बने में क्या, कुरान की, जिक्र की, इस्तिग़फ़ार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह हर तंगी से उसे निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा जहां से वहां गुमान भी नहीं। इस्तिग़फ़ार करो। लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ओ इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। फ़क़ुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह गुनाह भी माफ करेगा, अल्लाह बारिशें देगा, अल्लाह माल भी देगा, औलाद भी देगा, नहरों में बरकत, बागात में बरकत। ये अल्लाह के वादे हैं। किस पर? इस्तिग़फ़ार पर। ये जिंदा हो इस्तिग़फ़ार, ये मेहनत है। सब अल्लाह से मांगे, हम सब मोहताज हैं अल्लाह के, मालदारों के नहीं, मालदार भी मोहताज हैं अल्लाह के, वजीरों के नहीं, वजीर भी मोहताज हैं अल्लाह के, हुकूमतों के नहीं, हुकूमतें भी मोहताज हैं किसकी? तो सब किससे मांगे? सुबह शाम किससे मांगे? घर से निकलते हुए किससे मांगे? घर में दाखिल होते हुए किससे मांगे? खाने से पहले किसका नाम, खाने के बाद किसका नाम? अल्लाह से मांगो भाई। कितनी दुआएं हैं, सुबह की दुआएं हैं, शाम की दुआएं हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर जानू फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे, न कभी सुबह छोड़ते थे, न कभी शाम छोड़ते थे। जिस दुआ को अल्लाह के नबी कभी ना छोड़े वो कितनी आम होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियता फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियता फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। इस दुआ को अल्लाह के नबी ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते थे। तो ऐ दुनिया के इंसानों अल्लाह से मांगो, वजीरों अल्लाह से मांगो, हुक्मरानों अल्लाह से मांगो, मजदूरों अल्लाह से मांगो, ताजरों जमींदारों अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। मांगना है तो अल्लाह से, मदद चाहिए तो मदद करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे कुरान का खुलासा, तौरात ज़बूर इंजील का खुलासा, सारी वही, सारे सहीफों का खुलासा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी वही आई है उस सब का खुलासा
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी ही माननी है और तुझसे ही मांगना है। ये सारे मसलों का हल है, गरीबों के, मालदारों के, आवाम के, हुक्मरानों के, छोटे बड़े सारे मसलों का हल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की मानो, अल्लाह से मांगो। आज लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। ये मेहनत और तबलीग में सब अल्लाह से मांगे। सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये मसलों का हल है। ये मेहनत है। अपने अमाल अच्छे बनाओ भाई, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। घर अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, जूता अच्छा हो, डिग्री अच्छी हो, तनख्वाह अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो। नहीं नहीं, ये बाद की बातें हैं। पहली चीज अपना ईमान अच्छा बनाओ, अपने अमाल अच्छे बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। प्लेट जो है ना 1000 रुपए की है, सालन बीच में वो बेजायका है। प्लेट 10 रुपए की है, सालन बहुत लजीज है। आदमी किस प्लेट से खाना खाएगा? गिलास 1000 रुपए का है, पानी गंदा है। गिलास 10 रुपए का है, पानी बहुत उम्दा है। किस गिलास से पानी लोगे? एक कपड़े अच्छे हो, जूते अच्छे हो, घर अच्छे हो, तनख्वाह अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो। एक आदमी खुद अच्छा हो, उसका ईमान अच्छा हो, उसके अमाल अच्छे हों, उसके अखलाक अच्छे हों। ये मेहनत है कि भाई अपने अखलाक अच्छे बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान वाला कौन है? कामिल ईमान, जिसके अखलाक अच्छे हों। फरमाया सबसे ज्यादा वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में आदमी के हुस्ने अखलाक होंगे। अखलाक क्या है? जो रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो, जो बुराई करे बदला अच्छाई से दो, जो नहीं खिलाता उसे खिलाओ, जो नहीं सलाम करता उसे सलाम करो, जो नहीं आता उसके यहाँ जाओ। हाँ, ये अखलाक है, ये अखलाक है। अपने अखलाक अच्छे बनाओ, अपने अंदर नरमी पैदा करो। अल्लाह भी नरम, अल्लाह के नबी भी नरम। इन्नल्लाह रफीकुन, अल्लाह नरम, युहिब्बुर रिफ्का, नरमी को पसंद फरमाते। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफद्दू मिन हौलिक। अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने आपको नरम बनाया। अगर आप सख्त होते, सहाबा जैसे भी आपको छोड़ के भाग जाते। ला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ, जिस आदमी में नरमी नहीं उसमें कोई खैर नहीं, और जिसमें नरमी नहीं उससे लोग मानूस नहीं, और जिससे लोग मानूस नहीं उसमें कोई खैर नहीं। लोग उससे मोहब्बत ना करें, वो लोगों से मोहब्बत ना करें, लोग उससे बेजार, वो लोगों से बेजार। हमें इसमें कोई खैर नहीं। कितना इखलास हो, कितनी कुर्बानी हो, कितना ही तकवा हो, कितना ही मुजाहिदा हो, कितना ही पुराना हो, अगर नरमी नहीं है तो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं। लोग उससे नरमी पैदा। अल्लाह के नबी नरम थे। भाई ये जो उठ के जा रहे हैं ना भाई, इनसे गुजारिश है तशरीफ रखें। शैतान जो है ना, जब कुछ वक्त गुजर जाता है ना तो छेड़ता है कि निकल जाओ, काफी हो गई, बहुत देर हो गई, मौलवी साहब का प्रोग्राम खत्म करने का लगता नहीं है, निकल जाओ। और ये बाहर जाके पता सोचते कि मैं क्यों निकल गया। ऐसी शैतान उठा के ले जाता है बस। रिकॉर्ड भाई कोशिश करें साथी उठ के ना जाए। इस्लामिक स्टूडियो। तो भाई अखलाक की मेहनत, तबलीग में ये मेहनत है। ये घर जन्नत बनेंगे अगर अखलाक अच्छे हैं, चाहे छोटा घर हो, थोड़ी तनख्वाह हो। ये घर जहन्नम बनेंगे अगर अखलाक बिगड़ गए। अखलाक की बुनियादी चीज क्या है? नरमी। एक साहबी फरमाते, नए नए मुसलमान हुए, पता नहीं बहुत सारी बातों का नियत बांधी, किसी को आई छींक। अब ये नमाज की नियत बांधे बांधे कह रहे हैं यरहमुकल्लाह, क्योंकि नए मुसलमान थे, पता नहीं था। नए साथी आते हैं ना, बेउसूली करते हैं, तो आराम से समझाओ भाई। तो सबने इनकी तरफ घूर के देखा कि ये अजीब आदमी है, नमाज की नियत बांधे हुए और चीखने वाले का जवाब दे रहा है। तो जब सब इनकी नजर इनकी तरफ उठी ना, तो नियत बांधे बांधे कह रहे हैं, और तुम लोगों को क्या मसला है, सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हो।
پتہ نہیں تھا نماز میں بات نہیں کرتے. لوگوں نے اشارہ کیا تو چپ ہو گئے. ہاں اگلی بات ہے سمجھنے کی. صحابی فرماتے جب میں نے سلام پھیرا اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا, مجھے سمجھا دیا کہ نماز میں ایسے نہیں کیا. اور آگے پیغام دیا ہم لوگوں کو, خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کو, دین کی محنت کرنے والوں کو ایک خاص طور پر پیغام دیا. کیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. واہ واہ, ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی. ایسی نرمی, ایسی محبت. تو نرمی پیدا کریں بھائیو اپنے اندر, سختی نہ ہو. جس چیز میں سختی آئے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی. تو سب نیت کرو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے. ماشاءاللہ بعض لوگ نا اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں اور خوش اخلاق ہوتے ہیں, اتنی اچھی طبیعت ہوتی ہے, اتنے ہنسمکھ ہوتے ہیں, لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا, چاچا میٹھا, حاجی میٹھا. اور بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں, اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں, ہر کا ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں. جگہ سے بیٹھو, دو زانوں کے بیٹھو, ادھر کیا دیکھ رہے ہو, دیر سے کیوں آئے ہو, تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا کوڑا. پشتو میں کہتے ہیں ترخ پاپا. تو کون سا پاپا بنو بھائی؟ میٹھا بنو, نرم نرم بنو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یا اللہ, 10 سال اپنے خادم کو کتنی باتیں طبیعت کے خلاف آئی ہوں گی, 10 سال میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے, یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے. آج ہمارے گھروں میں, ہمارے بازاروں میں, ہمارے مرکزوں میں, ہماری جماعتوں میں کیوں, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. نہیں بھائی کیوں کا لفظ چھوڑ دو. کیوں کی جگہ کیا بولو, کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی, آپ کو ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو, کیوں جی کہہ لو گے. چائے میری ٹھنڈی ملی تو کیا کہو, نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو. اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی, آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی وہ بھی نیری ہڈی تو کیا کہو. خدمت والے کو گور کے نہ دیکھو. ریکارڈ کردہ رہنما آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی, ساتھ والا آپ کے سامنے, آپ 2 آدمی کھانا کھا رہے ایک پلیٹ میں, 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے. اب وہ جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی پھر دوسری اٹھا کے کھا گیا تو کیا کہو. کیا ہو گیا بھائی, پھر کیا ہو گیا. آپ گھر میں 5 کلو گوشت لے کر آئے کہ قورمہ بنانا ہے, ہاں بڑے دن ہو گئے قورمہ, اور دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا, بھولنا نہیں. اگر ٹھیک ہے انشاءاللہ نکال. اب جناب آپ نے دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ رات کو جو ہے قورمہ بن رہا ہے. اب گھر پہنچے, بھوک بڑی ہے, خوشبو آ رہی ہے, دسترخوان پہ بیٹھے کہ ابھی میرا بغیر مرچ والا سالن لے آؤ. انہوں نے کہو ہم تو بھول گئے. تو آپ کیا کہو, کیا کہو. میں بیچ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ کھانا آپ دسترخوان میں بیٹھے اس نے مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو, کوئی بات نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا کیا بات ہے, پھر بھوک ہی سو جائے وہ. بھائی صبر کرو بھائی, ہاں نرمی پیدا کر, معاف کرنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے, تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کر دے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا, گناہوں کا رجسٹر فل, نیکیوں کا رجسٹر خالی. ایک نیکی لے کر آیا ہے, کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا, ہم اس سے درگزر کرتے. بھائی اخلاق اچھے بنے, شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو, اپنی کمیاں دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے, حضور جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں بھائی, انہو رجل فاسق, یہ بڑا فاسق فاجر آدمی, یوں کیا وہ کیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں, کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ,
ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ کیا اخلاق سکھا، اخلاق اچھے والے، شریعت کا مزاج، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا۔ جو دوسروں کی کمیاں پکڑے گا نا یہ ہمیشہ توڑ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا عام طور پر۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو پھر پتہ کیا کہتی ہے ماں؟ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، بول۔ اپنے بول میٹھے بناؤ بھائی۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی کیا ہے؟ بول ہے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا ہے۔ اخلاق اچھے بناؤ بھائی، اچھائیاں دیکھو بھائی۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا، جو دوسروں کی کمیاں دیکھے گا اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا، توڑ ہی ہوگا۔ بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے نا ماں، جوڑ بیٹھتا ہے۔ بہو کی خامیاں پکڑتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے۔ زندگی خوبصورت بنے گی، عمل اچھے بنا لو، اخلاق اچھے بنا لو، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنا لو۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں بھائی۔ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، حرام کا پیسہ غم لائے گا، حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا، حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا۔ ایک سے پوچھا بھائی تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر کی باتیں کرو۔ میں نے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو بھائی، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد نہیں ہوگا بھائی۔ 5,000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں، برکت کس میں ہے؟ 2 مرلے کا مکان حلال کا ہے، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا بنا سکتا ہے، تجھے سکون کس میں ملے گا؟ 2 مرلے میں۔ 1,000 کی چارپائی حلال کی ہے، 10 لاکھ کا بیڈ حرام کا ہے، تجھے مزے کی نیند کس میں آئے گی؟ ہاں یہ سمجھیں، یہ سمجھانا یہ محنت ہے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت، برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ ہاں ایک کہاوت ہے، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی۔ فاختہ چھوٹی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہے لیکن حرام، تو درخت پہ بیٹھی ہے۔ ایک شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا، چیل نے کہا تو بھاگ، میں تو حرام ہوں تو حلال ہے، یہ نے تجھے مارنا ہے تو بھاگ جا، نکل جا جلدی۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، نکل۔ چیل نے کہا میں تو حرام ہوں تو حلال ہے، تو نکل۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ تو یہ گڑبڑ چل رہی ہے اس وقت۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ برکت حلال۔ اچھا گوشت میں بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، حلال حرام گوشت میں، مثلا 1 من گوشت گدھے کا ہے، 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، تو کیا لے گا آدمی؟ 1 من کے 1 کلو؟ 1 کلو۔ ارے بھائی 1 من ہے، میں تو دفعہ کرو گدھے کا ہے۔ گوشت میں سمجھ میں آتی ہے بات، پیسے میں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پیسے حرام کے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی؟ بولو بھائی، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دین آئے گا، برکتیں ہی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ تقوی پر آ جائیں،
गुनाहों से बच जाएं, अपना ईमान कामिल बना लें, तो अल्लाह फरमाते हैं हम जमीन से आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। बरकतें बरकतें, मोहब्बतें, खुशियां, अमन, चैन, सुकून, इज्जत, हिफाजत, आफियत, दुनिया आसान, मौत आसान, कब्र आसान, हमेशा की जन्नत जहां दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, पानी की नहरें, सोने चांदी के महल्लात। हाँ, 4 ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं, दोस्तों से मुलाकातें, रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर सहाबा से मुलाकातें, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसको? जो आज अल्लाह को राजी कर ले, आज अल्लाह के सामने झुक जाए, आज अल्लाह की मान ले। तबलीग क्या है? सबसे तौबा करवा दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो तौबा कर लो, पक्की ठक्की तौबा कर लो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो सारे तौबा कर लो ताकि फलाह को पहुंचो। तौबा कहते हैं लौटाओ, लौटाओ अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, अमाल की तरफ, सुन्नत की तरफ, शरीयत की तरफ, हया वाली जिंदगी की तरफ। हमारा दीन हया सिखाता है। आपने फरमाया ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, ऐसा बारीक लिबास कि जिस्म नजर आए, या ऐसा चुस्त लिबास, फिटिंग वाला लिबास कि जिस्म की हैत नजर आए। आपने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। लौटाओ हया की तरफ, लौटाओ अखलाक की तरफ। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी। हमारा दीन हया अखलाक सिखाता है, माफ करना सिखाता है, गुस्से को पीना सिखाता है, किसी को हकीर ना समझना, अपने आप को बड़ा ना समझना। आपने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मैं क्या मैं ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। क्या मैं भाई, हम कुछ भी नहीं, हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं। हमें तो मक्खी तंग करे, हमें तो मच्छर तंग करे, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी कोई मसला। अल्लाह समझा रहे तुम कुछ नहीं, हम सब ज़ईफ कमजोर, ताकतवर अल्लाह है। ये मेहनत है कि तकब्बुर ना हो, रिया ना हो, दिखलावा। सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग रियाकार, बड़े बड़े अमाल किए, लोग कहें क्या बात है, लोग कहें क्या बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दफा बेहोश हो गए इस हदीस को सुनाते हुए। हमें तो अल्लाह को राजी करना है। हम कोशिश करेंगे, दावा कोई नहीं कर सकता, हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह को राजी करना है, अखलाक अच्छे बनाने, आंखों में हया पैदा करने। माँ बाप है तो अदब। सहाबा तो अपने माँ बाप के मरने के बाद भी अल्लाह के नबी से आके पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप मर गए, मैं मरने के बाद भी उसने सुलूक करना चाहता हूँ, इसकी कोई शक्ल है, इसकी कोई शक्ल है। आपने 5 बातें बताई, जो 5 काम करेगा माँ बाप के मरने के बाद, वो माँ बाप के मरने के बाद भी उसने सुलूक कर रहा है। 5 काम बताए। क्या? उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी खबर को जन्नत का बाग बना, ताहत निगाह कुशादा फरमा। दूसरी बात कि अल्लाह उनसे जिंदगी में जो गलतियां हुई, कमियां कोताहियां हुई, जो गुनाह कसूर हुए, अल्लाह उनको माफ फरमा दे। तीसरी बात, उनकी वसीयत को पूरा करो, जो कह के गए उसको करो। चौथी बात, उनके रिश्तेदारों का इकराम करो,
ابا فوت ہو گئے، چچا ہیں، تایا، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک. اماں فوت ہو گئی، خالہ ہیں، ماموں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک. 5ویں بات، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی آدمی سادہ، اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری اسے ہدیے میں دے دی، تمہارے لیے. پگڑی اتاری، تمہارے لیے. کسی نے کہا حضرت معمولی سا آدمی تھا، چھوٹی سی کوئی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، اتنا زیادہ اکرام. فرمایا بتاؤں میں نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، نہیں نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست ہے، رہنما ٹی وی یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے. کیا خوبصورت دین ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہے اس کا نام دین. زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ اس کا نام دین. اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ، اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ. اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں. یہ جان اللہ نے دی، جان اللہ چاہتے وہاں لگاؤ. یہ مال اللہ نے دیا، تمہارا مال نہیں ہے. عجیب بات بتاؤں، نماز کی رکعتوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں، زکوٰۃ کے نصاب کا کوئی تذکرہ. حکم ہے زکوٰۃ، حج، نماز، احکام ہے، روزہ، تفصیل نہیں. اللہ نے مال کا مصرف، اللہ نے مال کا مصرف نام لے کے بتایا کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، مال کا مصرف بتایا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، 6 مصرف بتائے. ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 مصرف بتائے. مالداروں، مال تمہارا نہیں، اللہ نے دیا، اس مال کو اس کے مصرف تک پہنچاؤ. اور یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، حق مانگنے والوں کا، نہ مانگنے والوں کا. بعض ضرورت مند مانگ لیتے، بعض بہت ضرورت مند ہوتے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، ان کو بھی پہنچاؤ. تو 6 مصرف بتائے. آتَ المال علی حبہ ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرواؤ. مقروض ہے، قرضے میں جکڑا گیا، اس کا قرضہ ادا کرواؤ. کوئی قیدی ہے، اس کا جرمانہ ادا کرواؤ، اس کی دیت وغیرہ، تاکہ وہ قید سے رہا ہو. یہ 6 مصرف بتائے. آگے بتایا، آگے فرمایا کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نماز بھی قائم کرو. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دو. ارے یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. آج شاید ہی کسی مالدار کو پتا ہو کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی 6 مصرف قرآن نے بتائے. اور شاید ہی کوئی مالدار ہو کسی نے تقسیم کر رکھی ہو کہ اتنا مال رشتہ داروں پہ، اتنا مال مسافروں پہ، اتنا مال کیا ہے گردنیں آزاد کرانے پہ. 6 مصرف تقسیم کیے ہوئے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، شاید ہی کوئی ہو. تو خوبصورت زندگی ہے دین، امن، محبتیں، خوشیاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں. ایک شخص کو دیکھا، دیکھو بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اس کے پاس گئے اور فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا کہ تم پریشان ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم پریشان ہو. واہ واہ، کتنا بڑا پیغام دیا ہے. جو کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان. کہنا نہ پڑے، کسی کو بولنا نہ پڑے، کسی کو آپ کے پیچھے نہ پھرنا پڑے. آپ اندازہ لگاؤ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی زندگیوں سے کون ضرورت مند ہے.
कि मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम परेशान हो। उन्होंने कहा आपने सही पहचाना, मैं परेशान हूं। अच्छा आप परेशानी भी सुनो। परेशानी क्या है? मैंने किसी से कुछ लेना है वो देता नहीं। नहीं नहीं नहीं, परेशानी क्या है? मैंने किसी का कुछ देना है। और आपकी कब्र की तरफ इशारा किया, इस कब्र वाले की इज्जत की कसम मैं उसके अदा करने पर कादिर हूं। ये परेशानी है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। हाँ, इब्ने अब्बास ने फरमाया अगर तुम कहो तो मैं सिफारिश करूं। देखो बहुत सारे गड़बड़ करते, भाई अल्लाह से मांगो, भाई अल्लाह से मांगो, जो आप कर सकते हो वो भी तो करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह से मांगो, क्या फरमाया? मैं तुम्हारी सिफारिश करूं कि जी बड़ी मेहरबानी। जूती ली, मस्जिद से बाहर निकले, चल पड़े। उसने कहा रास्ते में हजरत आप तो इत्तिकाफ में थे, भूल गए? मैं नहीं 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 भूला नहीं, मुझे याद है मैं इत्तिकाफ में था और फिर भी मैं निकल आया। पता क्यों निकला? वाह वाह, हुजूर की कब्र की तरफ इशारा किया, मैंने इस कब्र वाले से सुना है और अभी जमाना ज्यादा नहीं गुजरा और आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चले फिरे कोशिश करे, ये उसके लिए 10 साल के इत्तिकाफ से अफसर है। वाह वाह, 10 साल के इत्तिकाफ से किसी की हाजत पूरी करो। तो मेरे भाइयों दीन क्या है? खूबसूरत जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी, सारे मसलों का हल, गरीबों के, मालदारों के, आवाम के, हुक्मरानों के सारे मसलों का हल दीन। और दीन आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से। और उस मेहनत की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है भाई? बहुत सारे कहते हैं इन्हें ले जाओ, ये फारिग है। क्या मतलब? ये फारिग लोगों का काम है कि बात तो आपकी ठीक है, मैं मसरूफ आदमी, कि बात तो आपकी ठीक है, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो बड़ा, मेरी तो दुकान है ना जी, आपको पता है ना जी। ओ भाई ये काम है। लोग बहुत सारे पता क्या कहते हैं, बहुत सारे कि मौलवी साहब जो आप बात कह रहे हो ना, अल्लाह को राजी करना, दीन पर चलना, आखिरत की तैयारी करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये सब बातें ठीक हैं। हाँ, और ये काम करने मैंने क्या कहता है, जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं क्या हो जाऊं, हाँ जरा घर सेट हो जाए, जरा बच्चे सेट हो जाएं, जरा दुकान सेट हो जाए, जरा कारोबार सेट हो जाए, हाँ जरा फैक्ट्री सेट हो जाए। अब मौलवी साहब फिर करना ही यही है, असल काम तो है ये, जरा मैं सेट हो जाऊं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ये जुमला बोल रहा होता है कि जरा मैं सेट हो जाऊं। इतने में खबर आती है मौत हो गए, फिर गुस्ल हुआ और कफन हुआ और जनाजा हुआ और कब्र में उतारा और क्या कहा, इनके कफन की गिरें खोल दो और इनका चेहरा किबले की तरफ फेर दो। फिर ऊपर से आवाज आती है, हाँ हाँ ये सेट हो गए, इन पर मट्टी डाल दो। 2 साल 4 साल से कह रहा था जरा मैं सेट हो जाऊं, तो कहां जाके सेट हुआ? कब्र में। ऐसा सेट हुआ कि मट्टी डाल दी। किसने? बच्चों ने। वो बच्चों को सेट कर रहा था, बच्चों ने बाप को सेट कर दिया। अपने हाथ भी कब्र पे झाड़े, तेरा नौकर अपना हाथ तेरी कब्र पे झाड़ेगा। और भाई ये दुनिया धोखा है। हमारा असल काम है अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना। भाई ये 2.5 घंटे, भाई ये रोजा, चलो भाई ये तो करीब करने के लिए है। ये थोड़ा सा छुट्टी, इज्तिमा में आए छुट्टी, इज्तिमा खत्म छुट्टी। मैंने एक साथी से पूछा ड्राइविंग के इज्तिमा के बाद कि माशाल्लाह 3 दिन यहाँ रहे, बयान सुने, मुज़ाकरे सुने, बहुत सारी बातें सुनी, अब आप वापिस जाके क्या करोगे? वापिस जाके क्या करोगे? क्या बात की उसने? कहने लगा मौलवी साहब अगले साल इज्तिमा पे ही रहूंगा। अगले साल इज्तिमा में, ये जैसे जुम्मा पार्टी, एक जुम्मा पार्टी होती है ना हर मस्जिद में, जुम्मा पार्टी जो जुम्मा पढ़ के जा रही होती है किस नियत से कि दोबारा कब आना है मस्जिद में? अगले जुम्मे। उनकी नियत ही नहीं है सर पढ़नी। ये बहुत सारी इज्तिमा में क्या है, इज्तिमा पार्टी, अब इज्तिमा में आए तो दोबारा कब आएंगे? इज्तिमा कब होगा मौलवी साहब? इज्तिमा कब होगा? इज्तिमा कब? ओ भाई काम कह रहे हैं, काम है, ये छोटी सी जिंदगी है। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया, पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो। कुरान हिफ्ज करने की नियत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा भी हिफ्ज नहीं हुआ कि मौत आ गई। अल्लाह क़यामत के दिन, रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हाफजों में उठाएंगे। हज की नियत से चला, अभी रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हाजियों में उठाएंगे। ये सारा मजमा नियत कर ले भाई, पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अपनी सलाहियतें दीन के फैलाने पर लगानी है इंशाअल्लाह। देखो 3 तरह से काम चलते हैं। कितनी तरह से भाई? जोर, ताकत,
زر پیسہ زاری منت خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری. دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی بھائی؟ ہاں. یہ مجمع بہت قیمتی مجمع ہے. ہاں بڑا اہم مجمع ہے, ہر طبقے کے لوگ. اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا, کون لایا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بات کو بولنا سننا, اس ماحول میں آنا, یہ نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی, یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی. یہ کہنا سننا کرنے کے لیے, صرف کہنا سننا برائے کہنا سننا نہیں. ہمارے تھے نا حاجی مشتاق صاحب رائے میں, میرا ترجمہ تھا, عربوں میں بیان فرما رہے ہیں. وہاں لگے آج تبلیغ میں کیا ہوا, کہنے والا کہہ کے فارغ, سننے والا سن کے فارغ. اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوی سے کہہ رہی صبح جب جا رہا تھا وہ دکان اپنے کام پہ کہ بھائی چینی ختم ہو گئی, چینی لانی ہے. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو گیا, آٹا بھی لانا ہے. بہت اچھا. چائے بھی ختم ہو گئی, چاول بھی ختم ہو گئے. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا سا رہ گیا, گھی بھی لیتے آنا, فلاں چیز بھی لیتے آنا. وہ بولی جا رہی, وہ سنتا جا رہا ہے. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. اور بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی, یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ یہ چھوٹی سی زندگی ہے, کام کریں. اصل آخرت ہے, مر جانا, چھوٹ جانا ہے, یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. حاجی مشتاق صاحب کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا, اور ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی بعد میں ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. تو بیان میں کہنے لگے, کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان, کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان, ہندوستان نہ پاکستان, قبرستان قبرستان. وہ عرب مجھے کہیں ترجمہ کرو, میں کہا میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ او بھائی سب چھوٹ جانا, اصل کام کریں. 5 ضرورتیں ہیں, ان کو سادگی پر لے آئیں. کھانا سادہ کریں, کپڑے سادہ کریں, مکان سادہ کریں, شادی سادی کریں, اور سواری کو سادہ بنائیں. زور لگے کس پر؟ دعوت, دین, تبلیغ, اللہ کا پیغام, سے روزہ, چلہ, 3 چلے, سال, 7 ماہ, روزانہ کی محنت, روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی ملاقاتیں, گھر گھر پھرنا, جگہ جگہ پھرنا, اللہ کے پیغام کو پہنچانا. سروزے کی زبان نکلے, طاقت خرچ ہو, 3 چلے کی زبان نکلے, اس میں قوت خرچ ہو, اس میں صلاحیت لگے. مشورے میں بیٹھے, چکنا ہو کے بیٹھے, چکنا ہو کے رائے دیں. جو محنت کرے گا وہی رائے دے گا نا. جو سارا دن محنت نہیں کرتا وہ رائے کیا دے گا؟ وہ رائے کیا دے گا؟ اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا بھائی, بہت اونچا کام دے دیا, بہت اونچا, انبیاء والا کام, انبیاء والا کام. کسی کو سفیر بنا دینا حکومت 1 مہینے کے لیے عارضی طور پر, اور 20 سال پرانی بات ہے, تو ابھی تک اس کے بھتیجے اور بھانجے لوگوں کو بتاتے میرا چچا سفیر رہا ہے, میرے دایا سفیر رہے ہیں. سفیر ہونے کو اتنی بات سمجھتے, اتنی بڑی بات. جو تبلیغ کا کام کرے گا وہ کس کا سفیر بنے گا؟ حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کسی کے محتاج نہیں, اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا, وہ خود چمکے گا. جو دین کا کام نہیں کرے گا دین تھوڑا مٹتا ہے, وہ خود ہی مٹ جائے گا. بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے, یہ بادشاہ کا احسان ہے, خادم کا کمال نہیں. اللہ جس سے دین کا کام لے, کام کرنے والے کا کمال نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے. لیکن اللہ کس سے کام لے گا؟ بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لیے اللہ اسی سے کام لے گا. جو کہے گا اللہ میں تیار ہوں, اور جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں, میں تو مصروف ہوں, میری تو دکان ہے, میرا تو گھر ہے, میری تو مصروفیت ہے, میری تو بڑی ذمہ داری ہے, تو اللہ تو کسی کے محتاج نہیں. جا اپنا کام کرو بھائی, اپنا کام کرو. دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اللہ کے کرم سے ہوتا ہے.
اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں، دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، یہ اپنے اپنے محلوں کے انجن بیٹھے، اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے. انجن تیز چلے گا ڈبے تیز، انجن آہستہ ڈبے آہستہ، انجن کھڑا ڈبے کھڑے. یہ سارا جو مجمع ہے اگر یہ روزانہ محنت کرے، علاقے کا کام بڑھے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، چلہ تین چلے کا خروج بڑھے گا، دیہاتوں میں، شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا. پھر ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں. صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، تقریروں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، عملی طور پر نظر آئے گا. صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، مذاکروں سے نہیں. کیسے دین سیکھتے تھے؟ انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا. معاشرت والا دین، اخلاق والا دین، معاملات والا دین، گھر والا دین، مسجد والا دین، مالداروں کا دین، غریبوں کا دین زندگی میں نظر آتا تھا. آنکھ سے دیکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے. ایک ہفتہ ٹھہرتے تھے، 2 ہفتے ٹھہرتے تھے، 1 عشرہ ٹھہرتے تھے، 2 عشرے ٹھہرتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے. اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد فقہ الرجل، کہ آدمی فقیہ بن گئے، دین کی سمجھ پیدا ہو گئی. کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عملی طور پر دین نظر آتا تھا. آپ نے ایک چیز کو دیکھا، ایک چیز کو سنا یا پڑھا، زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ جو آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، 100 آدمی مر گئے، اخبار میں پڑھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 100 آدمی مر گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 آدمی مر گیا. آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ 1 کا، کیونکہ دیکھا ہے، 100 کا نہیں، سنا ہے. دین سن کے نہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سمجھا جاتا ہے. ایسا معاشرہ وجود میں آئے جب 100% دین زندہ ہو. ایک ساتھی آیا کسی علاقے کا، میں وہاں رائے میں بیٹھا تھا، شعبہ خطوط میں ایک ساتھی آیا، اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی. ہمارے علاقے کا کام، اتنا بڑا شب جمعہ، اتنا بڑا مرکز، اتنی سال کی جماعتیں، اتنی 7 ماہ کی جماعتیں، اور اتنا منگل کا مشورہ، اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے، اور اتنی چلے کی جماعتیں، اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا. وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جسے کام ہو چکا. میں نے کہا اچھا بھائی، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں، ایسی مسجد تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان میں بند ہو جاتی ہو؟ کہ بھئی ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں، جس عشر کی تو بات ہی نہیں سنی. اچھا، آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ تو یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں. وہ بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں. بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں، اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے. اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم نے جہیز دے دیا تھا. وہ عجیب. ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. اپنی مرضی کا دین. تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو. کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فلاں ہیں. اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہیں. تو خوش کس بات پہ ہو رہے؟ تبلیغ میں کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو دین پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں استقامت نصیب فرما. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو بولو بھائی، ہمت کر کے بھائی بولو بھائی. نقد چلہ 3 چلے بھائی. جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں کسی نے بھائی. نقد چلہ 3 چلے. وہ کھڑے ہو بھائی. نقد والے ارشاد فرمائیں، جو نقد تیار ہے چلے 3 چلے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول کھڑے ہو بھائی. نقد والے کھڑے. جانا نہیں بھی تھوڑی دیر تشکیل ہے، جانا نہیں کسی نے بھائی. تھوڑی دیر اور ہمت کریں، اور ہمت کریں بھائی، اور ہمت کریں بھائی. نقد چلہ 3 چلے بھائی. نقد چلہ 3 چلے بھائی. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے. شیطان پتہ کیا کہے گا؟ دیکھو غبارہ ہے نا، غبارہ. یہ غور سے سنو بھائی، آخری بات غور سے سنو. غبارے میں ہوا بھرو نا، ہوا بھرو، ہوا بھر جاتی ہے. سوئی لگی بھس. اسی طرح لوگ بیان سنتے ہیں، جذبہ بنتا ہے، لیکن جب تشکیل کا وقت آتا ہے
शैतान सुई लगाता है, पता क्या कहता है, मौलवी साहब की बातें बहुत अच्छी हैं पर मौलवी साहब को मेरी मजबूरियों का पता नहीं। ये ठुस हो गया।